नाजरीन, आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शिकवा जवाब शिकवा का 13वां हिस्सा। शिकवा जवाब शिकवा के 13वें हिस्से में जो 2 बंद शामिल किए जाएंगे वो ये है। शिकवा का बंद नंबर 21, तुझको छोड़ा के रसूले अरबी को छोड़ा, बुत गरी पेशा किया बुत शिकनी को छोड़ा, इश्क को इश्क की आशुफ्ता सरी को छोड़ा, रस्म सलमान उवैसे करनी को छोड़ा, आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिस्ल बिलाले हबशी रखते हैं। और इसके मुकाबिल है जवाब शिकवा का बंद नंबर 16, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गिजाली न रही, मस्जिदे मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। शिकवा के बंद नंबर 21 के मुश्किल अल्फाज के मानी। बुतगरी, बुत तराशना, बुत शिकनी, बुत तोड़ना या बुतों को उखाड़ फेंकना, अशुफ्ता सरी, परेशानी या इस्तराब जो एक आशिक की सबसे बड़ी उलझन है, रस्म सलमान उवैसे करनी, इससे मुराद आशिकी की इंतहा जो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है। अशार पढ़ते हैं, तुझको छोड़ा के रसूले अरबी को छोड़ा, बुत गरी पेशा किया बुत शिकनी को छोड़ा, इश्क को इश्क की आशुफ्ता सरी को छोड़ा, रस्म सलमान उवैसे करनी को छोड़ा, आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिस्ल बिलाले हबशी रखते हैं। तशरी। नाजरीन, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शिकवा के इस बंद में एक बार फिर अपनी हालत जार की बात करते हुए अल्लाह ताला से अपनी पस्ती और जवाल की वजह जानने की जसारत कर रहे हैं। पहला शेर पढ़ते हैं, तुझको छोड़ा के रसूले अरबी को छोड़ा, बुत गरी पेशा किया बुत शिकनी को छोड़ा। इस शेर में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, क्या हम तेरी वहदानियत से इनकारी हो गए हैं? क्या हमने तेरी जात से इनकार कर दिया है, या हमने तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया है? हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसके इवज हमें दुनिया में गैर मुस्लिम अकवाम की गुलामी करनी पड़े। हमने आज तेरी जात के मुकाबिल खड़े होने वाले हर बुत की नफी की है। हमने इस दुनिया में कहीं बुत साजी शुरू नहीं की कि इस कदर पस्ती हमारा मुकद्दर बना दिया जाए, बल्कि हम तो आज भी तेरी वहदानियत पर यकीन रखते हैं और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जाने तक कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। हमने आज भी तेरे मुकाबिल शिर्क करने वालों और बुतों की पूजा करने वालों का मुकाबला किया है, बुत तोड़ने को ही अपनी जिंदगियों का मकसद बनाया है। लेकिन इस सब के बावजूद हमें क्यों इस कदर जिल्लत का सामना है? इसी बंद का दूसरा शेर पढ़ते हैं, इश्क को इश्क की आशुफ्ता सरी को छोड़ा, रस्म सलमानो उवैसे करनी को छोड़ा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम तो आज भी अपने इश्क की इंतहा पर हैं और आज भी हमारे दिल उसी तरह तेरे लिए और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वैसे ही तड़पते हैं जैसे हमेशा से तड़पते आए हैं, क्योंकि हमारी जिंदगियों की कुल कमाई ही यही है। फिर इसी बंद के दूसरे शेर में 2 ऐसी शख्सियात का नाम लेकर मिसाल दी जा रही है कि उनका तारुफ करवाना या उनके बारे में आपको आगाह ना करना भी खयानत होगी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम तो आज भी हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलते आ रहे हैं। नाजरीन, यहाँ हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात की जाए तो हजरत सलमान फारसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी, हक की तलाश की एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जिंदगी ईमान, ज़ुहद और इस्लामी खिदमत की रोशन मिसाल है। वो ईरान के शहर इस्फहान के करीब गांव जी में रोजबा बिन खुशनूदान के नाम से एक जरतशी खानदान में पैदा हुए, यानी एक ऐसा खानदान जो आग की पूजा करता हो, जहां उनके वालिद एक मुअज़्ज़ज़ जिम्मेदार और आतिश कदे के निगरान थे। आग की पूजा से बेजार होकर उन्होंने ईसाईयत कबूल की जब एक गिरजा में इबादत से मुतासिर हुए और फिर हक की तलाश में शाम, मौसल और अमूरिया का सफर किया। एक ईसाई पादरी ने उन्हें आखिरी नबी की आमद की बशारत दी, जिनकी निशानियां मोहरे नबूवत, सदका ना खाना और हदिया कबूल करना थी।
عرب پہنچنے پر ایک قبیلے نے انہیں دھوکے سے غلام بنا کر ایک یہودی کو فروخت کیا جو انہیں مدینہ لے آیا۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، جہاں انہوں نے نشانیوں کی تصدیق کی اور اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آزادی کے لیے کھجور کے درخت لگانے اور سونا دینے کی شرط پوری کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا ساسانی حربہ تجویز کیا، جس نے مشرکین کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ مدائن کے گورنر بنے، لیکن اپنی سادگی کی وجہ سے ٹوکریاں بناتے اور وظیفہ صدقہ کر دیتے۔ وہ متعدد زبانیں جانتے تھے اور زرتشتیت، عیسائیت اور اسلام کا گہرا علم رکھتے تھے۔ ان کی وفات 35 یا 36 ہجری میں مدائن میں ہوئی۔ ان کا کردار غزوہ خندق، مدائن کی گورنری اور اہل بیت سے وابستگی میں نمایاں ہے۔ حضرت سلمان کی علمی گہرائی، زاہدانہ زندگی اور خدمت اسلام ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ذریعے ثابت کیا کہ حق کی تلاش ہر مشکل حالات میں ممکن ہے۔ ان کی داستان ہر اس شخص کو متاثر کرتی ہے جو ایمان اور سچائی کی راہ پر گامزن ہے۔ ان کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی جائے تو حضرت اویس قرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم تابعین میں سے ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی زندگی زہد، اللہ سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت کی روشن مثال ہے۔ وہ یمن کے علاقے قرنین میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ کے سوا کوئی قریبی رشتہ دار نہ تھا۔ اویس اپنی والدہ کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہتے اور ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جاتے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ملاقات نہ کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دل میں موجزن تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یمن سے اویس قرنی کا نور میری طرف آتا ہے، اور انہیں اپنا لباس عطا کرنے کی وصیت کی۔ یہ لباس بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پہنچایا۔ اویس نے اسلام قبول کیا اور اپنی زندگی سادگی، عبادت اور زہد میں گزاری۔ ان کی زاہدانہ زندگی کی وجہ سے لوگ انہیں خیر التابعین کہتے تھے۔ انہوں نے جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شرکت کی اور یہیں شہادت پائی۔ بعض روایات کے مطابق ان کی شہادت راقہ شام میں ہوئی، جہاں ان کا مزار مشہور ہے۔ ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے، لیکن ان کی عقیدت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6287 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2542 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کے فضائل بیان کیے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا درس والدین کی خدمت اور اللہ اور رسول سے محبت ہے۔ حضرت اویس قرنی کی داستان ہر اس شخص کو متاثر کرتی ہے جو بغیر دیکھے محبت اور عقیدت کا رشتہ استوار کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ دو شخصیات ہیں جن کی مثال دے کر اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم آج بھی ان کے نقش قدم پر ہیں۔ اب آخری شعر پڑھتے ہیں۔ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سینے آج بھی تیرے نام کے جذبے سے ایک آگ کی طرح سلگ رہے ہیں، لیکن ہم اس دنیا میں بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انتہا کی سختیاں برداشت کرتے رہے ہیں، لیکن ان سختیوں کے باوجود انہوں نے تیرا نام لینا نہیں چھوڑا، بالکل ویسے ہی ہم بھی اپنے دلوں میں تیری محبت لیے دنیا بھر کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن تو ہے کہ ہماری طرف نظر کرم نہیں کر رہا۔ ہم مسلمان دنیا بھر میں ذلت کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں اور ہماری فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ جواب شکوہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جواب شکوہ کے بند نمبر 16 کے مشکل الفاظ کے معنی: واعظ قوم، نصیحت کرنے والا، دین کی تلقین کرنے والا، پختہ خیالی، ذہنی پختگی، برق طبعی، یہاں اس سے مراد ذہانت یا دانشمندی ہے۔ شولہ مقالی، جوش سے بھرپور تقریر، روح بلالی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کو اس لفظ میں سمویا گیا ہے، مراد عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلقین غزالی، اس سے مراد حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے درس ہیں۔ مرثیہ خاں، نوحہ کرنے والا، اشعار پڑھتے ہیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شولہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی،
مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تشریح۔ ناظرین، اس بند میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے شکوہ کا جواب دیتے ہوئے تمام سوالات کے جوابات دے دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ ہماری قوم کے رہنماؤں میں کس قدر ذہنی پختگی کا فقدان ہے اور دینی اعتبار سے ہم کتنے خالی ہو چکے ہیں۔ پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کی کیا بات کی جائے، اس قوم کے واعظ یعنی رہنماؤں کے اپنے ذہن اتنے کمزور اور بے اثر ہو چکے ہیں کہ اب ان کی باتوں پر کوئی کان دھرنے والا نہیں ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہو کہ تم نے نہیں چھوڑا، اور چھوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی تمہاری قوم کے ہر طبقے کے رہنما کی بات میں اثر ختم ہو چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ اس قوم کے ذہن عشق حقیقی سے خالی ہو کر مفلوج ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ جوش، وہ ولولہ جو کبھی صحابہ کرام میں ہوا کرتا تھا، وہ اب کے مسلمانوں میں دور دور تک نہیں پایا جاتا۔ یعنی اس قوم کے رہنماؤں سے لے کر عام عوام تک سبھی دین اسلام کی اصل حقیقت سے ناواقف ہو چکے ہیں۔ اب دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ شکوہ میں جیسا کہ کہا گیا کہ زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں، تو اس شعر میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ تم مسلمانوں میں اذان فرض کے طور پر باقی رہ گئی ہے۔ اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ والی روح اور جوش باقی نہیں رہا۔ یعنی تم بات کرتے ہو کہ تمہاری زندگیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سینوں میں آگ بھرے ہوئے ہیں، تم اللہ کا نام لینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سختیاں برداشت کر رہے ہو، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ تم اس دنیا کے اقتدار کی خاطر میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہو، ورنہ صرف تمہاری آذان تک بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی نہیں رہی۔ اور پھر دوسرے مصرے میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں ان جیسی ہدایت بھی نہیں رہی۔ یعنی صرف فلسفہ اور منطق پر رکے رہنا سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آج کل حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو لے کر بحث کا ایک نیا میدان سجا ہوا ہے کہ شاید امام غزالی سائنسی ترقی کے خلاف تھے۔ تاریخی حقائق بالکل اس بات کے خلاف جاتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں بتاؤں تو امام غزالی ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دین اسلام میں قائم رہتے ہوئے سائنسی ترقی میں قدم بڑھایا۔ انہوں نے اللہ کے وجود کو کسی شعبے سے بھی خارج نہیں کیا، بلکہ یہی باور کروایا کہ سائنس اللہ کی ہی ایجاد کردہ ہے، وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا۔ یعنی جہاں تک سوچ سکتے ہو سوچو اور ہمیشہ سوچو، لیکن جب کسی سوال کا جواب نہ ملے تو اس بات کا اعتراف کرو کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں اس کائنات کا قبضہ ہے اور وہی اس کا خالق ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان جب سائنس کی بات کرتے ہیں تو اللہ کو اس میدان سے نعوذ باللہ خارج کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کی بات کرتے ہیں تو سائنس کے مخالف بن جاتے ہیں، جبکہ امام غزالی کی طرح ان دونوں حقیقتوں سے انکاری نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ ایک وہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے جس میں سائنس بھی شامل ہے، اور دوسری طرف سائنس جس میں ترقی کے بغیر مسلمانوں کی بقا ہی ممکن نہیں۔ اس شعر سے اندازہ لگائیں کہ ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح عشق حقیقی میں تڑپ کی بات ہو رہی ہے، تو دوسری طرف امام غزالی کی ہدایت اور تلقین کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی مسلمان کسی ایک میدان میں رہ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو دوسری طرف سائنس کے میدان میں بھی اپنے آپ کو منوانا ہے۔ اب تیسرا شعر پڑھتے ہیں۔ مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ ان مساجد کی یاد دلا رہے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ یعنی مسجدیں صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ حکومتی درجے کے تمام فیصلوں کے لیے بھی ہوا کرتی تھی۔ ان مسجدوں میں انتظامی امور پر بات بھی ہوا کرتی تھی، لیکن آج یہ مسجدیں دہائی دے رہی ہیں کہ وہ مسلمان کہاں چلے گئے جو اللہ کی راہ کے مسافر تھے۔ آج ایک محلے میں 4 مساجد ہیں، چندے کے ذریعے ہر مسجد کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے، لیکن یہ مسجدیں ان لوگوں کے انتظار میں ہیں جو ان میں اللہ کی عبادت ہی نہیں بلکہ اس کی خاطر جان قربان کرنے کو بھی تیار رہتے تھے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ حجاز میں بسنے والے لوگوں جیسے اوصاف کے مالک لوگ اب باقی نہیں رہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے شکوہ میں اٹھنے والے سوالات کے بہت کمال جواب دے کر ایک بار پھر انسان کے بیجا شکوے کی نفی کر دی ہے۔